अस्सलामु अलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की 18 साला कारकर्दगी के हवाले से और शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। दूसरी जानिब तरक्याती फंड्स किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं उस पर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 18 साला कारकर्दगी के हवाले से। तो क्या सिंध की आवाम उस कारकर्दगी से मुतासिर है और मुतमईन दिखाई देती है? जबकि क्योंकि बात हो रही है 18 साला कारकर्दगी पर, तो हम ये भी देखेंगे कि ये कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब भी दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें कुछ शोबों के हवाले से, जैसे कि सेहत के शोबे के हवाले से हम बात करें, तो सेहत के शोबे में काफ़ी हद तक काम होता हुआ नजर आता है और समाजी प्रोग्राम्स भी काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब गामजन दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं शहर कायद की आवाम और शहर कायद के मसाइल के हवाले से, तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी के हवाले से और सीवरेज, जबकि दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट का मसला भी जूं का तूं दिखाई देता है, जो कि अभी भी हल तलब है। और शहर कायद की आवाम इस वक्त भी सरापाए एहतिजाज हो जाते हैं, क्योंकि अभी 4-5 रोज से जिस तरीके से पानी की शदीद किल्लत पूरे शहर कायद को फेस करनी पड़ी, धाबेजी पंपिंग स्टेशन में जिस तरीके से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद ऊपर तले फिर जाहिर है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी एक बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। तमाम तर मसाइल ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गौर तलब दिखाई देते हैं। क्या सिंध हुकूमत इस पर काम कर रही है? जो नजर नहीं आ रहा है, आए रोज होने वाले एहतिजाज, रोडों को ब्लॉक करना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। शहर कायद की आवाम सरापाए एहतिजाज है। दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं गैस के मसाइल को लेकर, तो वो भी सर उठाते ही चले जा रहे हैं। बहुत कम वक्त के लिए गैस प्रोवाइड की जाती है आम शहरियों को, और यही कहा जा रहा है कि उसमें भी शदीद किल्लत देखने में आएगी। वक्तन फ़वक्तन जो घरेलू सारिफीन हैं उनको गैस नहीं मुहैया की जाएगी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये मसला भी जल्द ही हल कर दिया जाएगा। तरक्याती फंड्स के हवाले से बात हो रही है। तो आज हमारे प्रोग्राम में जाहिर है हमें ज्वाइन कर चुके हैं जाहिद मंसूरी साहब, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। जबकि दूसरी जानिब इरशाद अली शर एडवोकेट हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, जबकि सदर मलीर बार हैं, इनका भी ताल्लुक है। और दूसरी जानिब हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन KHRM ज़फरुल जमील शेख साहब। खुश आमदीद कहते हैं आप तमाम तर लोगों को प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम जाहिद मंसूरी साहब आपसे। सर, जाहिर है सिंध हुकूमत की 18 साला कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तरक्याती फंड्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया जा चुका है शहर कायद को सिंध हुकूमत की जानिब से, जाहिर है उनको मिला है। लेकिन जो फंड्स प्रोवाइड किया गया है, क्या वाकई वो लग रहा है शहर कायद पर? क्या कहेंगे आप? प्रोग्राम में मदद के लिए बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 2008 की से हम जो एक चलेंगे ना आगे की तरफ, तो सबसे पहले जो 18वीं तरमीम मंजूर हुई, ठीक है, उसके तहत ये हुआ कि भी NFC अवार्ड की मद में सिंध को जो हिस्सा मिलेगा वो 25% ऑफ द GDP मिलेगा, यानी 25% मिलेंगे। सही है। 25% जो होता है इसका मतलब ये है कि आपको जो है तकरीबन 1600 अरब रुपए आपको हर साल मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, सही। इसके अलावा कराची 67% आपको रेवेन्यू नहीं देता है, ठीक है। और सिंध हुकूमत को ये 15% सिंध को मिलेगा, 25%, ओके, NFC अवार्ड का जो, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या पाकिस्तान कुल आमदनी 100 रुपए है, तो 25 रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए मिल जाते हैं। 2008 से कब तक ले लें तो तकरीबन 30,000 अरब रुपए बन जाते हैं। नंबर एक बात तो ये हो गई, इनमें 30,000 रुपए मिले इसको। मुराद शाह साहब ने 2 साल कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा 22,000 अरब का हमने तरक्याती कामों पर खर्च किए, 22,000 रुपए। तो सब हैरान थे कि वो 22,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुआ। नंबर एक बात तो ये हो गई। तो वो किसी को भी नहीं पता था कि भाई वो कहाँ खर्च हुए, किधर खर्च हुए, क्योंकि कराची समेत पूरा सिंध आपके सामने बिल्कुल तबाह हाल है पूरा, ये आपके सामने। और दूसरी बात ये कि देखें, कराची जो इस वक्त टैक्स देता है वो तकरीबन 10% उसकी आबादी कराची पूरे पाकिस्तान की, और ये देता है 8,500 रुपये टैक्स, ठीक है, सालाना। और पूरा पाकिस्तान जो 90% पाकिस्तान है वो देता है 4,000 रुपये सालाना। तो अच्छा, उसको मिलता कितना है? 40 अरब रुपये मिलते हैं, 45 रुपये KMC को मिल जाते हैं, 30-40 रुपये वाटर बोर्ड को मिल जाते हैं। यानी कि कराची की आबादी टोटल पॉपुलेशन सिंध के जो 37% है, और मिलना क्या है उसको 40 अरब रुपये, 30 अरब रुपये, और जो बिस्तर हिस्सा जो चले जाता है वो टैक्स अपना सैलरीज में, पेंशन की मद में चले जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ बचता है? तो हमारा तो ये मौक़िफ़ था कि अभी कराची को कम से कम उसको जायज़ हक़ दिया जाए। अभी एक मैं आपको बड़ी मिसाल दूँ, बड़ी अच्छी अजीब सी मिसाल। देखिए, जो लास्ट ईयर सिंध हुकूमत का जो 2024-25 का जो बजट था वो था 648 अरब रुपए की रिकवरी करनी थी उनको कराची से, सिंध से। तो उसमें अच्छा, उसके बाद उन्होंने अभी जो हदफ रखा वो रखा है 728 बिलियन रुपए। उसमें सिर्फ 8 अरब रुपए जरी टैक्स है और बाकी 720 अरब रुपए कराची वाले देंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि कराची वाले दे दे के थक गए, दे दे के मर गए,
पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक नापैद है, गैस नापैद है, और फिर अब यहाँ मुझे मैं जोहर से यहाँ तक पहुँचा ना तकरीबन मुझे पौन घंटा लगा, नीपर क्रॉस करने में मुझे तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे ना तो लगेगा कि आप चांद पे आ गए, बल्कि चांद भी मेरे ख्याल बेहतर ही होगा। तो यहाँ पे खड्डे हैं, कितने गहरे खड्डे हैं कि गाड़ी जो ना यानी कि बिल्कुल जो अपना खाना खाया, मतलब सारे काम हो रहे हैं, वो गड्ढे हैं वो फिल नहीं हो पा रहे हैं, रेती डाल दी जाती है सर वक्ती तौर पर। पहले तो ये होता था कि जब रोड आती थी बीच में कहीं गड्ढा आता था, कहीं गड्ढा आ जाता था, लेकिन अब रोड बहुत कम नजर आती है। अब ये होता कि कहीं बीच में ना गड्ढे के बीच में कहीं रोड आ जाती है। अब ये हालत हो गई कराची की। तो अब ये कि हमारा तो ये था जैसा बात हुई पानी का मसला आ रहा है कि अब ब्रेक डाउन चल रहा है, तो टैंकर को तो पानी मिल जाता है नलकों में पानी नहीं आ रहा। मजे की बात है सर, बहुत बड़ी तादाद में वाटर टैंकर्स जाहिर है हाइड्रेंट से पानी ले लेते हैं, लेकिन घरों में जो घरेलू सारिफीन हैं उन तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है। मतलब वो पानी भी जो फ्री में लोगों को दस्तयाब है, हालांकि हम समंदर के किनारे रहने वाले शहरी हैं, हम वो बासी हैं जो समंदर के किनारे रहते हैं, लेकिन फिर भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, टैंकर को पानी मिल रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा। इसी तरीके से रोडों को चले, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब अभी टीवी देख रहा था, मुर्तज़ा लाहौर गए हुए, लाहौर के साफी ने सवाल किए तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा भी आप कराची आगे देखें, मुर्तज़ा साहब ने कहा, तो साफी ने कहा भाई हम तो हर महीने जाते हैं कराची और हम तो विजिट करते रहते हैं। बोले हम तो खुद परेशान हो गए, बोले हम एक दो शादियां में अटेंड कर ली करंगी में और उधर अपना लानी में, तो बोले कि हम तो परेशान हो गए, हम कहाँ पे आ गए। तो यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड अभी मैं देख के आ रहा हूँ टीवी पे, यानी कि तकरीबन 5 बजे के जो बुलेटिन था उसमें मैं देखा मैंने। तो लाहौर के सहाफियों के जवाबात नहीं दे सके। ठीक है, बढ़ते हैं हम इरशाद अली शर साहब आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे, 18 साल कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, क्या अवाम किसी हद तक मुतमईन दिखाई देती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मोहतरमा साइमा खान साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे दोस्त जाहिद साहब ने जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात रखी, तो जाहिद साहब का जो मतलब बेसिक जो उस पर एतराज़ है वो कराची के हवाले से, पानी के हवाले से और रोडों के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। भाई से मैं ये थोड़ा मासूमाना सवाल पूछूंगा कि 2002 से लेकर 2009 तक कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का जो इंतज़ाम था वो पहले जमात इस्लामी के पास था, फिर MQM के पास था। 1979 से लेकर जब से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया तब से लेकर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, फारूक सत्तार साहब और मुख्तलिफ लोग जो है वो उसमें मेयर बनते आए या नाजिम बनते आए या चेयरमैन बनते आए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमेशा कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मातहत रहा। अगर साईं वालों की बात को ये तस्लीम किया जाए कि शहर में पानी की किल्लत है, तो इसमें तो इनको करना चाहिए था पानी का इंतज़ाम, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके पास था। कराची के रोडों के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर भी कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के ज़ेर इंतजाम थे ये सारे रोड। सर आप जो छोटे की बात कर रहे हैं सर, शर साहब आप अभी मैं वही सिचुएशन 18 साल सच अ लॉन्ग टाइम सर, आपकी गवर्नमेंट रही है 18 साल से, अपनी कारकर्दगी मोहतरमा मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन 18 सालों में हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं रहा। सारे इदारे बड़े इदारे इस वक्त आपके पास, और जो आपके पास है, दीगर तमाम बड़े इदारे आपके पास हैं सर। ये 2023 में कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन पीपल्स पार्टी के हवाले हुई है। मुर्तज़ा वहाब साहब आपको गलियों में, रोडों में, हर जगह पे तरक्याती काम करवाते हुए नजर आएंगे। सर वो कौन मैं समझता हूँ, ठीक है आप मुझे वो तरक्याती काम गिनवाइए। बिल्कुल, आप इम्तियाज मार्केट से लेकर काठोड़ तक देखें, शाहराह भुट्टो, आप जबरदस्त रोड बना हुआ है, भी तो उसका पैच निकल यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी रोड आप देख लें। सर यूनिवर्सिटी रोड की तो आप बात ही ना करें, मुस्तफा कमाल साहब के दौर, मोहतरमा साइमा साहिबा मुझे जवाब देने देंगी तो मैं आपको बताऊंगा ना। आप अगर जवाब देने ही नहीं देंगी तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस तरह से 18 साल के हवाले से भाई हमारे बात कर रहे हैं, 18 साल में सिंध हुकूमत के मातहत कौन से डिपार्टमेंट थे? सेहत था, सेहत में टॉप पे है सिंध हुकूमत, सिंध सूबा सेहत पे टॉप पे। सर तारीफ की है कि सेहत के शोबे में बहुत बेहतरीन काम बिल्कुल। गिम्स जो सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ बैरून मुल्क से लोग ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं, लिवर की हो, किडनीज की हो, इवन जो प्लाज्मा ब्लड में शामिल होता है उसके लिए भी वो हॉस्पिटल मौजूद है। NICVD तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में मौजूद है।
NICVD کے یونٹ ہر چوراہے، ہر نکڑ پہ، ہر گلی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ تعلیم کے نظام کو دیکھیں جو سندھ حکومت کے ماتحت ہے. سردار شاہ صاحب کے دور میں جب سے سردار شاہ صاحب منسٹر بنے بالکل پیورلی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. اسکولوں میں تعلیم کا نظام بہتر ہو رہا ہے. کون سے سر؟ ٹھیک ہے آپ. اور اس کے علاوہ اصل میں اگر آپ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح پکچر اس کی نظر آئے گی. الزامات لگانا تو بہت آسان ہے. جس طرح بجٹ اربوں روپے کے بجٹ کا حوالہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے الزام لگایا ہے تو تعلیم کے شعبے میں آپ نے بات کی، سردار صاحب نے بہت کام کیا ہے. وہ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں کتنے، کیا آپ اپنے بچوں کو یا ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں وہ تمام تر لوگ ان گورنمنٹ کے اسکولوں میں جہاں پر ٹیچرز ہی نہیں آتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہی نہیں ہیں آ کر، کیا وہاں پہ بھیجنا پسند کریں گے آپ وہاں پر؟ یہ بتا. محترمہ سائمہ صاحبہ یہ پرانی بات ہو گئی. آپ اگر دیکھیں اس وقت میرے ساتھ پورے سندھ کا وزٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ تو شہر کراچی کی بات کو چھوڑیں، حیدرآباد کی سکھر، میرپور خاص، لڑکانہ کی بات کو چھوڑیں. آپ میرے ساتھ عمر کوٹ چلے جائیں. آپ میرے ساتھ ٹنڈرو باغو چلے جائیں. آپ میرے ساتھ سندھ کے کسی بھی ریموٹ ایریا میں چلے جائیں. وہاں پہ آپ کو اسکول کا نظام بہترین نظر آئے گا اور بہترین قابل اساتذہ نظر آئیں گے جو میرٹ پہ کمپٹیشن کے ایگزامز کو پاس کر کے آئے ہیں اور پراپر اسکور کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مطلب ہم چیزوں کو جو اپریشیٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو سر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم کے تھرو. یہ جو پانی ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت. صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے بابر انور صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. آج شہر قائد کی عوام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سندھ حکومت کی 18 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مرکزی شاہراہوں پر. اکثر اس پر تنقید کی جاتی رہی ہے کہ مرکزی شاہراہوں کی حالت بہتر نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میٹرو ون نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی پارٹی کا موقع پر اپنا موقع دے سکیں. جی، شہر قائد کی حالت تو اس وقت دن بدن بری ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو مرکزی شہرائیں ہیں ان میں بہت برا حال ہے. ٹریفک کا نظام بہت برا ہے، روڈ سسٹم بہت برا ہے. کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ یا ایسا کوئی پلان نہیں بنایا گیا جس سے ٹریفک کو ایز مل سکے اور لوگوں کی آسانی ہو سکے. تو سندھ گورنمنٹ سپیڈ اپ میں اب کام کر رہی ہے. دیر آئے ہیں، درست آئے ہیں، لیکن تھوڑا سلو ہے کام. جیسے شرائع بھٹو کو کمپلیٹ کرنے میں انہوں نے تھوڑا ٹائم لگا دیا، لیکن شرائع بھٹو کمپلیٹ ہونے سے ٹریفک میں روانگی آئے گی اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اسی طرح یونیورسٹی روڈ کے جو بھی ڈیلیز تھے، وجوہات کی وجہ سے تھے، اب وہ بھی سولوشن کی طرف جا رہا ہے. تو یونیورسٹی روڈ بھی بنے گی، اس سے بھی شہراؤں اور جو ہمارا ٹریفک کا فلو ہے عوام کو ایک آسانی پیدا ہوگی. اور قیومت انڈر پاس بھی آلموسٹ کمپلیٹ کے اوپر ہے. دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ صرف سندھ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، نہیں، سندھ حکومت کام کر رہی ہے، لیکن کام بہت سلو ہو رہا ہے اور عوام اور ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہو رہا. تو سر کیا کہیں گے، عوام اس کام سے مطمئن دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، عوام تو اس کام سے مطمئن بالکل بھی نہیں ہے. بالکل عوام کا بھی جائز ناراضگی عوام کی بالکل جائز ہے کہ کراچی شہر میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اس حساب سے اور اس طریقے سے نہیں بن سکے جس طریقے سے صوبہ پنجاب میں بن رہے ہیں، جس طریقے سے لاہور میں بن رہے ہیں. ہم بہت بیکورڈ چل رہا ہے ہمارا کراچی شہر. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ ہوئی ہے. جیسے K4 کا پروجیکٹ بھی تقریباً کمپلیشن کی طرف آ چکا ہے اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کو سہولت ملے. کمپلیٹ ہونے میں سوری کتنا وقت مزید درکار ہوگا K4 کا منصوبہ کمپلیٹ ہونے میں؟ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ پانی وہاں سے یہاں تک لے کر آنا، وہ تقریباً کمپلیشن کی طرف ہے. اس کے بعد جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ذمہ تھا، تو سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اب اس کی ٹائم لائن تو سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے. زاہد منصوری صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے K4 کے منصوبے کے حوالے سے بات کی ہے بابر صاحب نے، کیا کہیں گے، کس حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ شہر قائد کی عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے. جی، میں نے آپ سے پہلے بھی شاید آپ کو کہا تھا، میں نے دیکھیں یہ جو بات کی نا، انہوں نے بات کی، دیکھیں K1 ہو، K2 ہو، K3 ہو یا K4، یہ چاروں منصوبے NQM نے شروع کروائے تھے. اور S1 S2
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो थे S1 S2 ये भी एमक्यूएम ने करवाए थे, और S3 और K4 के साथ ही लॉन्च हुआ था, 2008 की बात है। मुशर्रफ साहब ने और हमारे मुस्तफा कमाल वही बेयर थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। लेकिन 2008 से लेकर मैं उस वक्त यंग था, और अब मैं खड़ा हूँ 2026 पे, अब जाहिर है मुझे इतनी उम्र हो गई मेरी, तो इस उम्र में भी अभी तक सर इतना तवील टाइम क्यों लग रहा है? जी, इसकी मैं वजह बताऊं। देखें, इसकी वजह ये थी कि बेसिक जो थे नियतों का फुकदान था। अच्छा। कि देखें कि पाकिस्तान को मिलता है 35,000 एकड़ फीट पानी, ठीक है। कराची की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1,002 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। इसको दे रहे 550 MGD, और हमें तकरीबन चाहिए 1200 MGD चाहिए कराची को, ठीक है। सही। तो ये हुआ था कि जब K4 का मंसूबा हुआ था कि तो ये फ्यूचर 2050 तक क्यों रख के बनाया गया था सामने, कि 2050 तक हमें जो आबादी का जो इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम सूबों से कराची में लोग आ रहे हैं, तो हमें 3% तो यहाँ की ग्रोथ रेट है नॉर्मल, और 3% जो है ना वो माइग्रेशन रेशियो है, तो तकरीबन 6% की आबादी के हिसाब से कराची बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हमने पानी की प्लानिंग करी थी, और हमने मास्टर प्लान भी बनाया था जिसको मुराद शाह ने अप्रूव किया था, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया था उन्होंने, उसको बिल्कुल छुपा दिया था उन्होंने। तो मकसद ये था कि देखिए पानी जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा, K4 मंसूबा, उसको मैंने आपको पहले कहा 5 इसके फेज थे, 3 फेज जो थे वो थे वफाकी हुकूमत के, 2 फेज थे। तो विफाकी हुकूमत का काम कंप्लीट हो चुका है? 90% अभी वाबदा साहब के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा था कि 90% काम मुकम्मल हो गया, और ये दो जो मैंने आपको ऑगमेंटेशन प्रोसेस, ऑगमेंटेशन मतलब ये कि फर्दर जो उसकी जो डिस्बर्समेंट होगी पानी की, वो जो अभी तक कराची में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा कि लाइनिंग चेंज हो रही है, लाइन वही पुरानी लाइन है, हमेशा बस्ट हो जाती है। अच्छा। आपने देखा होगा 6 महीने में तकरीबन 5 दफा लाइन बस्ट हुई है। बिल्कुल सही आपने देखा होगा हब डैम जो था ना वो 12 अरब का जो बना था, वो एक दफा पानी जब छोड़ेगा बह गया वो, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको पता है पावर प्लांट लगाना था, पावर प्लांट लगाना इसलिए जरूरी था कि जब तक पानी जो आता है, जबकि इलेक्ट्रिक का फेलियर होता है तो वो लाइनें बस्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसको फिर प्रोसेस होता है दोबारा उसको सही करने के लिए, मतलब आए रोज सर वही खुदाई दोबारा खोदो बनेगी, जब तक पावर प्लांट नहीं लगेगा तो जब तक वो फिर वो ये मतलब इन शॉर्ट सर K4 मंसूबा कंप्लीट होने में मजीद कितना वक्त लग सकता है? मेरे ख्याल में जो अभी तक जो है ना कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, अभी मजीद लगेंगे। जी जी, मुझे लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम। सिंध हुकूमत ने इस पर तवज्जो दी ना, और इस पर जो पैसे जो देखिए इस पर करप्शन का जो रेशियो है ना सिंध में, वो कराची में इस समय सिंध में 80% चला गया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। अगर ये सिंध की हुकूमत काम कर लेती है सही मानों में वक्त पे, तो तकरीबन ये अगर करप्शन 0 कर लेते हैं 6 महीने के लिए, सिंध को 0% करप्शन में कर दिया जाए, तो यकीन कर रहे हैं कि 6 महीने के लिए सर 1,000 अरब रुपए जो है ना लग जाएंगे कराची पे, तो पूरा कराची सौर जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अरशद अली शर साहब आपकी जानिब। सर जाहिर है आपको भी मालूम है, अभी हम ठीक है अरशद अली शर साहब आपसे हम सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक की जानिब जाने को, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बैक और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कायद में पानी के मसाइल को लेकर K4 मंसूबा किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, मजीद 3-4 साल का वक्त दरकार है क्योंकि बहुत बड़ा काम अभी भी रहना बाकी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं इरशाद अली शर साहब आपसे। सर क्या कहेंगे, अभी हम ब्रेक पे जैसे कि बात कर रहे थे, आपने कहा आबादी बढ़ रही है शहर कायद की, लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो जाहिर है जिस चीज की शदीद किल्लत है वो है पानी, गैस और दीगर चीजों की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पानी की कमी अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल मोहतरमा साइमा साहिबा, पानी की कमी तो मौजूद है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ी है। जिस तरह जायद साहब ने कहा कि 6% के हिसाब से इजाफा हो रहा है, 3% तो वो जो बाय बर्थ लोगों में इजाफा होता है और 3% माइग्रेटेड लोगों की वजह से। सही है। और ये सिर्फ कराची का मामला नहीं, पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है और इसी रेशो से बढ़ रही है। उसके हवाले से सिंध हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, जो जिस तरह अभी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाए जो कि आबादी के बढ़ने की वजह से हो रही हैं। ठीक है। जहाँ तक K4 मंसूबे का ताल्लुक है, तो जो वफाक ने अपना हिस्से का जो काम है वो पूरा करना था, जो कि अभी तक बदकिस्मती से पूरा नहीं हो सका। सूबाई गवर्नमेंट ने अपनी पहले से तैयारियां की हैं और वो जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मैं एक यूसी खुल्दाबाद का चेयरमैन हूँ, वहाँ पर भी हमने एक पूरा निज़ाम नए पानी की लाइनों के हिसाब से K4 मंसूबे के तहत उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया हुआ है और नेटवर्क बिछाया हुआ है। सर कहाँ के चेयरमैन हैं आप? मैं यूसी खुल्दाबाद, जो जिसमें मेन कायदाबाद भी आता है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे पानी की सप्लाई का क्या निज़ाम है? क्या बेहतरी है वहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो पानी की सप्लाई 24 घंटे जारी होती है। ठीक है। और उसके बावजूद भी जिस तरह K4 मंसूबे के जरिए नया पानी नेटवर्क में शामिल होगा, तो उसके हवाले से भी हमने तैयारियां शुरू की हुई है। सही है। जैसे जायद साहब ने कहा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई पानी की जो नेटवर्क है उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा,
آپ ہر یوسی میں جا کے دیکھیں گے تو وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ سندھ حکومت کی کارکردگی سے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, اس کا اندازہ تو آپ اس چیز سے لگائیں کہ دن بدن 2002 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھی, جو پوزیشن تھی, اس میں گریجولی اضافہ ہوتا آیا ہے. یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے KMC کو ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے جیتا ہے اور پیپلز پارٹی کا میئر ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے لوگ مطمئن ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. سر تو لوگ اور جتنے بڑے شکوہ گناہ ہیں سر, شکوے کیوں کرتے ہیں لوگ اتنا آپ سے؟ اصل میں یہ شکوے پیپلز پارٹی سے صرف نہیں ہیں. اچھا, یہ اگر ہم اس طرف جائیں کہ یہ جو براڈر سینس میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو میں بیسیکلی انٹرنیشنل مارکس ٹینڈنسی کا آدمی ہوں اور میں سوشلزم پہ یقین رکھتا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیسک ڈاکومنٹ میں جو سوشلزم معیشت کا نعرہ ہے میں اس کے ساتھ منسلک ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, کیپٹلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا وقت کھو چکا ہے اور بڑھاپے کے دور میں چل رہا ہے. اسی حوالے سے ہر جگہ پہ یہ مسائل موجود ہیں. ارشاد صاحب اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں چیئرمین KHRM ظفر الجمیل شیخ صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر شہر قائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کراچی کا انفراسٹرکچر کیا حکومتی فنڈ سے بہتر ہو رہا ہے یا عالمی اداروں کے قرضوں سے بہتری آ رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پہلے سے بہت شکریہ مجھے آن لائن لینے کا, اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج میری کچھ مصروفیت زیادہ تھی. یہ میٹرو ون والوں کے, آپ کے پروڈیوسر کی, آپ لوگوں کا خلوص سے محبت ہے. وہ کیونکہ میں سارا دن بہت اچھے موڈ میں رہا تھا, میں قطعاً نہیں چاہ رہا تھا آپ کا ٹاپک دیکھ کر کے میں اپنا موڈ خراب کروں. صحیح, جس کا تھوڑا سا خراب تو کر دیا ہے یہ ہمارے محترم ساتھی, کیا نام ہے, ارشاد علی شر صاحب. جی, ارشاد علی شر صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور صدر ملیر بار کے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, صدر ہیں ملیر. ہاں, تو میں بڑی معذرت کے ساتھ جو دو چار باتیں, ایک تو سوشلزم کے حوالے سے سنا ہے. بھائی آپ کی تو پوری پارٹی میں لفظ سوشلزم کی ایس نہیں ہے. سوشلزم کے اندر جو کارل مارکس سوشلزم کی بات کر رہے ہیں تو ویلتھ کو تمام لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ نہیں کہتا ہے کہ ویلتھ اپنی جیب میں, اپنے اکاؤنٹس میں, اپنے فورن جائیدادوں میں لگا دو عوام کے نکال کے. تو سوشلزم تو آپ, اس کا مطلب آپ کو سوشلزم کا نام ہی نہیں پتا ہے, ایک بات. دوسری بات, آپ کے علاقے میں پانی آ رہا ہوگا, اور اس لیے کہ چونکہ آپ کے علاقے کو پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی باہر سے لوگ لا کے الیکشن سے پہلے آباد کر کے. سر چیئرمین بھی ہیں خلد آباد کے, UC چیئرمین بھی ہیں خلد آباد سے, تعلق ہے ان کا. ہاں, تو یہ مطلب یہ اندھیرے میں ہے نا بیچارے. مسئلہ یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی اینک پہنی ہوئی ہے, ایک طرف سوشلزم کی بات کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشلزم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ذرا اپنے MPAs اور MNAs کے محلات دیکھیے صرف سندھ کے اندر, ان کے گوٹ سے لے کے کراچی تک, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشلزم کی سب سے بڑی نفی آپ کی اپنی پارٹی میں ہے. بے شک بھٹو نے نعرہ لگایا تھا سوشلزم کو, اس سے لفظ اسلام بھی جوڑا تھا اس میں, لیکن یہ کہ اسلام کی کوئی چیز آپ میں کیا کسی بھی سیاسی مین اسٹریم کسی سیاسی پارٹی میں اسلام نہیں ہے. سب میں کیپٹلزم بھی اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. پہلی تو بات آپ سن لیجیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, تو بھائی پچھلے دنوں کراچی کی سائڈوں میں گوٹ بنا کے باہر سے لوگ لا کے رکھے, ان کے ووٹ لیے گئے تھے, اور پلس ظاہر اس کے بعد آپ نے چھاپے تھے ووٹ معذرت کے ساتھ بہت, اس لیے پیپلز پارٹی کو 2-4 سیٹیں اطراف کی کراچی کی آ گئیں. ورنہ کراچی میں بیچ میں عام لوگوں کے درمیان جا کے یہ بات کیجئے تو لوگ آپ کو سڑک پہ بتائیں گے کہ کراچی کا کیا حال ہے. اور لیکن یہ حال آپ کو اسی وقت نظر آئے گا جب آپ پیپلز پارٹی کی اینک اتاریں گے. پیپلز پارٹی کی اینک تو 18 سال سے سب اچھا ہے بتا رہی ہے, تو اینک اتار کے ایک عام آدمی کے اینک جب آپ پہنیں گے, سوشلزم میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سوشلزم کے حامی ہیں. میں بھی لیفٹسٹ ہوں, اسٹوڈنٹ لائف سے 70s سے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کا نعرہ, لیکن جو تشریح آپ نے سوشلزم کی وہ ایسی نہیں ہے. تو آپ ذرا سوشلزم کی اینک پہنے پیپلز پارٹی کے, تو آپ کو خود اپنی پارٹی میں کالی جوڑے نظر آتے ہیں, اور آپ جو ہے تو اپنی بات کی خود تصحیح کر لیں گے. تو بہرحال جو کراچی کا حال ہے اس پہ کتنا نوحہ پڑا جائے, اور 18واں سال ہے آپ لوگوں کا, اور آپ نے کیا کی ہے اور کراچی کے ساتھ مزید کیا کریں گے, ہم تو بالکل نا امید ہیں. اور ہم کیا پورا کراچی کے ظفر صاحب فنڈز کے حوالے سے بات کی, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
کس کے حوالے سے؟ حکومتی فنڈ سے بہتر ہو رہا ہے کراچی کا انفراسٹرکچر یا عالمی اداروں کے قرضوں سے بہتری آئے گی؟ بھائی اگر سندھ حکومت فنڈ جو ملے ہیں جس کا تذکرہ کئی دفعہ میں بھی کر چکا ہوں اور مستند ذرائع ہو چکے ہیں کہ بات کتنے 32,000 ارب ملے ہیں سندھ کے لیے، جو کراچی کی آبادی آدھی ہے تو ہمارے حساب سے آدھے 16,000 17,000 ارب کراچی میں لگے ہوں گے. کسی بھی نان پارٹیشن پارٹی کی یا گروپ کا بندے لا کے آپ کھڑے کر لیں اور آڈٹ کرا لیجئے کراچی کا انفراسٹرکچر کا، بتا دے 32,000 ارب لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں. کہیں نہیں لگے ہیں. کراچی کا برا حال ہے اور ہم تو بلکہ ریکویسٹ کی آپ ہی پروگرام اس دفعہ ہاتھ جوڑ کے ہم نے سندھ حکومت سے کہ وہ گلا کر رہے تھے کہ ہم اور فنڈ آ جائیں گے کریں. ہم کہ بھائی آپ بالکل اور فنڈ نہ لیجئے، جو فنڈ آپ لگا چکے ہیں اس کا خالی آپ آڈٹ کرا کے کاغذ بھی دے دیجئے، ہم اس کا بھی احتساب نہیں کریں گے آپ کا. لیکن آپ کراچی کی جان چھوڑ دیجئے. کراچی والے انشاءاللہ جو بھی ان کے پاس بچا رہ گیا آپ کے جانے کے بعد تھوڑا بہت اس پہ محنت کر کے اس کو مزید بڑھا کے کراچی کو بھی بنا لیں گے اور کراچی ہی سے وفاق کو بھی دیں گے انشاءاللہ ہم اچھی رقم، جیسے ہر سال کراچی کے بزنس مین دیتا ہی ہے. اور تو بس آپ کراچی کی جان چھوڑ دیں گے. کراچی کے 3.5 کروڑ عوام پہ آپ کا یہ سب سے بڑا احسان ہوگا کہ آپ کراچی کی اب جان چھوڑ دیں. ہم آپ کو بہت دعائیں. ظفر صاحب ایک اور سوال جو آپ ہی کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ کراچی سے جمع ہونے والا اربوں کا ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بھائی وہ ٹیکس تو الگ ہے نا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سر لیکن ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. فنڈز ہمیں سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سر ان کے اکاؤنٹس میں ہوگا پیپلز پارٹی والوں میں بہت معذرت کے ساتھ. باقی کراچی کی سڑکوں پہ تو نظر نہیں آ رہا. کراچی کی تو ہر نئی سڑک روز کھود جاتی ہے، اس کے بہت تیزی سے کھودی جاتی ہے، رات کے وقت کھودی جاتی ہے عام طور پہ. اس کے بعد پھر کوئی بندہ نظر نہیں آتا. رات کو اس لیے کھودتے ہیں کہ شاید لوگ سو رہے ہیں، لوگ پوچھیں گے نہیں بناؤ گے کب، اور پھر اس کے بعد کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. پورا کراچی بالکل چشم کشائی کی ضرورت ہے. اب ہر ایک بالکل 50% نامیدہ بندہ بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی فنڈ نہیں لگ رہے، اور اگر لگ رہے ہیں کہ کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں ذاتی جائیدادوں میں جا رہے ہیں تو جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ظفر صاحب. بڑھتے ہیں ہم ایک بار پھر ارشاد علی شر صاحب آپ کی جانب. سر آپ نے ساری گفتگو ملاحظہ کی، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، میں سب سے پہلے تو ظفر شیخ صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا جواب دینا ضرور سمجھتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اگر سوشلزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اگر کوئی ماسز کی بات کی جا رہی ہو یا کوئی ایکول ڈسٹریبیوشن کی بات کی جا رہی ہو یا مینڈیٹ کے حساب سے ان کو چیزیں دینے کی بات کی جا رہی ہو تو مجھے بتائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دور میں ایم کیو ایم بھی اتحادی رہی. ایم کیو ایم کو بھی اب کراچی حصے میں ملتا رہا، اور آج تک جب کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی، ایم کیو ایم وفاقی صوبائی حکومتوں کا حصہ تھی، اس وقت کراچی کے حالات کیا تھے اور اس وقت کراچی کے حالات کیا ہیں. اور مہربانی کر کے یہ تعصب کے اینک کو ذرا اتار کے بات کریں کہ باہر کے کون سے لوگ کراچی میں آئے ہوئے ہیں. یہ کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں کراچی ان سب کا ہے، اور جو لوگ یہاں کے مینڈیٹ کو لے کر آئے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قابض ہیں اور وہ کراچی کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ انتہائی نازیبا الفاظ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہیں. اس کے باوجود جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کو دیا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس پورا سندھ ہے اور یہ پورے سندھ کی بات ہونی چاہیے. 67% اگر کوئی دیتا ہے حصہ تو وہ پورا سندھ دیتا ہے، صرف کراچی نہیں دیتا. کراچی سندھ کا شہر ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہونی چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. جتنا کراچی دیتا ہے کراچی کو اتنا ملتا بھی ہے. کراچی کے شہروں کی حالت جو 2005 سے 9 تک تھی، 2002 سے 2005 تک تھی، ان کو کمپیئر کر کے اس وقت کی تصاویر نکالیں، اس وقت کی ویڈیوز نکالیں اور آج کے کراچی کی ویڈیوز نکالیں. تصاویر کو دیکھنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو دکھائیں گے ہم ضرور. پہلے ہم موقف لے لیتے ہیں زاہد منصوری صاحب آپ سے. سر کیا کہیں گے؟ تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. دیکھیں میں آپ کو ریسنٹ بات بتاؤں، بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے ابھی یعنی کہ 2 دن پہلے رپورٹ ہے بی بی سی کی. اس نے لکھا کہ اتنا سوشل میڈیا پہ اتنا مذاق ہو رہا ہے کہ جب ایران کے جو یہاں پہ وہ آئے اپنا وزیر خارجہ اور امریکہ کے نائب صدر،
جب کراچی کے اوپر سے گزرے تو بولے کہ ایران کا کیا حال ہو گیا سر، وہ تو میمز چل رہی تھی سر جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ریئل نہیں تھا جہاز پہ جی، تو اس پہ آ رہا تھا کہ کراچی کی حالت کیا ہے. اس نے کہا ایران کا کیا حال کر دیا. ایران نہیں سر، کراچی ہے یہ. تو بچہ یہ کراچی ہے. تو مثلا یہ نہیں کہ آپ اندازہ کر لیں. اور 2005 میں اور 2010 میں کراچی جو تھا اس وقت 5واں ترقی یافتہ ترین شہر ہو گیا تھا. انڈر پاسز بن رہے تھے، فلائی اوور بن رہے تھے، پارکس بن رہے تھے پوری، یعنی کہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹینکر اتنا نہیں چلتے تھے وہاں پہ. تو اب اندازہ کر لیں کہ اس وقت کا کراچی اگر اس کو لیں گے پکچر دیکھیں گے اور اس وقت کی پکچر دیکھیں گے، لگے گا کراچی پہ نا کسی لگے گا چنگیز خان نے چڑھائی کی یہاں پہ اور پورا برا حل کر دیا. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے صحت کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایسی NICD میں 45 ارب کا سینڈل پکڑا گیا کرپشن کا. پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں NICVD میں. جی یہ جو سر ابھی کرنٹ بات کر رہے ہیں آپ سچویشن یہ جی پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں جو اس کا جو ہوا نا اس میں MS بھی انوالو تھے اور سب اس میں تھے. دوسری بات یہ کہ جو ایک تو یہ مسئلہ ہوا، دوسری بات بچوں کو ایڈس کا مسئلہ ہوا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچے کو جو ایڈس کے ٹیکے لگا دیے گئے وہاں پہ سندھ ایک ہاسپٹل میں. تقریباً 45 سے 50 بچے جو ہے نا وہ ایڈس کے اس کے شکار ہو گئے، ایڈس کے غلط ویکسینیشن کی وجہ سے. اور تیسری بات جو ہے اپنا ایجوکیشن کی بات بتا رہا ہوں، جو سردار صاحب نے لکھا کہ 546 ارب روپے ان کو ملتا ہے اپنا بجٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت جو ہم نے جو اکنامک سروے کی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق 57% جو حالت ہے کراچی کے اسکولوں کی، سندھ کے اسکولوں کی انتہائی ورسٹ ترین ہے پورے پاکستان میں. اچھا یعنی 57 نہ پینے کا پانی موجود ہے، صاحب تو بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، نہ پینے کا پانی موجود ہے، نہ سیوریج کا وہ سسٹم موجود ہے، نہ ٹینک آپ دیکھیں گے نا ٹینک لگے سالوں ہو گئے صاف نہیں ہوئے. اچھا چھت موجود نہیں، پنکھے موجود نہیں ہیں. ابھی بھی آپ اسکولوں کی ویڈیو آ رہی ہوں گی جب 9 میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں تو وہاں پنکھے ہی نہیں ہیں، بچے دریو بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں. سر فرنیچر غائب کر دیا گیا ہے، ایسے ایسے اسکول دکھائے گئے جہاں سے فرنیچر بیچ دیا دیکھیں گیا ہے. MKM کے ہم نے بات کی تھی سردار صاحب سے تو MKM کے انہوں نے 100 ہمیں اسکول دیے ہمارے MPS کو. صحیح ہے. ہم لوگ جب وہاں پہ گئے اسکولوں میں تو ہم تو حیران لگے کہ وہاں پہ نہ واش روم موجود ہے، نہ ٹوائلٹ موجود ہے، نہ پانی کی وہ موجود ہے. ہم نے پنکھے لگوائے وہاں پہ، سردار اپنے فنڈ سے لگوا رہے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ کئی اسکولوں میں ہم نے جا کے کام کروائے. تو بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے نا، ہر اسکول میں جائیں گے بڑا اسکول 50 بچے، 60 بچے، 70 بچے. تو یہ ورسٹ ترین کنڈیشن ہے اس وقت اسکولوں کی اور صحت کی. ٹھیک ہے. اچھی تیسری بات میں بتاؤں، ایک بات ہوتی کراچی میں بائی پاس نہیں ہے، حیدرآباد میں بائی پاس ہے، ہر شہر میں بائی پاس ملے گا آپ کو. جو ہیوی ٹریفک آتا ہے نا وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ہمارے ہیوی ٹریفک پہ ہم بات کریں گے، لیکن ظفر صاحب سے ہم تھوڑا سا ایجوکیشن پہ بات کر لیتے ہیں. ظفر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ابھی ہم نے ظاہر ہے ارشاد علی شر صاحب سے جب تعلیمی اداروں کے حوالے سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم بہت مطمئن دکھائی دیتے ہیں. پہلے کی بات اور تھی، اب کافی حد تک بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں. سر بدترین سچویشن ہے. اب ارشاد بھائی تو میں نے عرض کی نا کہ درخواست کی ان سے کہ پیپلز پارٹی کہنا جیسے ہی آپ بتا دیں گے آپ کو ہر چیز صحیح نظر آنے لگ جائے گی. 3000 سے اوپر پراپر اسکول کی عمارتیں ہیں صرف کراچی شہر کی ویسینٹی میں گورنمنٹ کی، جس میں پراپر آپ کے کھیلنے کی بھی جگہیں تھیں، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی قبضے ہو گئے ہیں. لیکن سب میں آپ کو اول تو اسٹوڈنٹ ملیں گے نہیں، گھوسٹ استاد ملیں گے جن کی خالی تنخواہیں جا رہی ہیں. اور اس سے بدتر حال جو ہے کراچی کے بعد سندھ میں. ایک بات دوسری ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. ارشاد بھائی نے کہا کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے. سندھ کا حصہ کراچی کبھی نہیں تھا قبلہ، یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے غلطی سے چلا گیا تھا سندھ کے اندر 69 میں. اور یہ اسی کی ہم نے تحریک چلائی ہوئی. انشاءاللہ پورا کراچی چاہتا ہے کہ کراچی جو ہے تو پھر وفاق کا حصہ رہے اور پھر ہمارا اپنا میئر ہو اور ہم کراچی کو اپنے طریقے سے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں چلائیں اور ایماندار لوگوں سے چلائیں، تبھی کراچی ترقی پائے گا. سر تعلیمی کارکردگی میں کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. تعلیمی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ سردار صاحب جتنا فنڈز پرووائڈ ظاہر ان کو ملتا ہے وہ تمام تر تعلیمی شعبوں میں لگا رہے ہیں، تعلیم کے حصول کے لیے لگا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ تعلیمی صورتحال کے حوالے سے بہتری دیکھنے میں آئی؟ کسی ایک آدھ جگہ لگانے سے فرق نہیں پڑتا. میں نرسی نا 3000 سے زیادہ اسکول کی عمارتیں ہیں، اس کا صرف 10% آپ کیمرہ لے کے وزٹ کر لیجئے، ان کو بتائے بغیر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بھائی نے صحیح کہا، نہ آپ کو بینچیں ملیں گی، باتھ روم نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو، کہیں پر اساتذہ نہیں ملیں گے آپ کو وہاں پہ. لیکن کہ اسکول چل رہے ہیں، ان کے خرچے آ رہے ہیں. اکاؤنٹس میں 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کے لوکل گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے ان کے پاس، اور یہ پورے سندھ کا حال ہے. ایک بات دوسری چیز ان کو میں اور عرض کر دوں، ایڈ کر دوں، انہوں نے کرپشن کی بات کی آپ کے NICD کی. تو ابھی ایک خاتون پورے میڈیا نے دکھایا تھا کہ وہ 3 سال ایکسٹرا غلط
اندراج کرا کے اپنی تاریخ پیدائش آپ کے ڈاؤ میڈیکل سینٹر اوجا سینٹر میں ڈائریکٹر کی پوزیشن انجوائے کرتی ہے نہیں پوری اس کے ساتھ بہن ان کو بڑی مشکل سے کہا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دکھانے کو وہ کر دیا. وہ دوبارہ ان کی سب ضبط کی گئی تھی 3 سال کی, اور جو بھی اقدامات کیے گئے تھے تعزیبی کارروائی جو پیپر کے اوپر وہ پھر سننے میں آیا کہ ریسٹور ہونے جا رہی ہیں واپس. مزیدار بات دیکھ لیں, یہ تو کرپشن کا حال ہے اور یہ بہت اچھا چل رہا ہے اوجا سینٹر, چونکہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, لوگ چلا رہے ہیں, اچھی چیز. لیکن وہاں بھی جہاں موقع ملتا ہے حکومت وقت کوئی نہ کوئی اپنا وہ کام دکھا. ظفر صاحب, what about JPMC? What about what? JPMC. آواز نہیں آ رہی ہے سر. واٹ اباؤٹ JSMU اور JPMC, ان کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی کافی اچھے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں ہر سال. سر کہیں کارکردگی نام کی چیز آپ کو دیکھیں نا, کارکردگی اس وقت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کارکردگی آپ پرسنٹیج نکالیں تو وہ 55 سے اوپر جا رہی ہو. کہیں 20% کارکردگی ہے تو کارکردگی نہیں دکھائے گی, بلکہ 80% اس ادارے کی کرپشن دکھائے گی اور وہاں کی نااہلی دکھائی گئی ہے. تو وہ کراچی کے ہر ادارے کا یہی حال ہے. یہی اس لیے ہمارا کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ کا یہی نعرہ ہے, یہی مطالبہ ہے. بلکہ ظفر صاحب ایک پورا کمپلیٹ پروگرام کریں گے ہم JSMU اور JPMC پر, جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں اس پہ بھی ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ سے, اور امید کریں گے اسٹوڈیو میں ہی یہ بات ہو سکے تو زیادہ اچھا ہوگا. کافی انفارمیشن ملیں گی. ٹھیک ہے سر. سر کچھ بات کر لیتے ہیں مرکزی شاہراہوں کے حوالے سے, کیا کہیں گے سر؟ کیا مرکزی شاہراہوں کے لیے بھی عالمی اداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے یہاں پر؟ عالمی اداروں کا سہارا لے کے شروع کی تھی انہوں نے ریڈ لائن BRT, اور اگر میں بھول نہیں آؤں تو 450 یا کچھ 22 ملین ڈالر ڈسبرس ہو چکے ہیں ان کو 4 سال پہلے ان کے اکاؤنٹ میں سندھ گورنمنٹ کے. جو ٹرانس کراچی کے نام سے انہوں نے نئی کمپنی لانچ کی, جس میں سارے جو بھی میرے محترم دوست فرما رہے تھے کہ باہر والا میں نے کہہ دیا, اب میں بڑا کھل کے بولوں گا. اس میں ایک ڈائریکٹرز میں شاید 6-7 ڈائریکٹر ہیں ٹرانس کراچی, ایک آج شاید کوئی کراچی کا, باقی سب گوٹھوں کے ہیں. بلکہ بہت کچھ تو ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں, وہ ٹرانس کراچی کے ڈائریکٹر ہیں. 422 کے 25 آپ کے یہاں فگر دے چکا ہوں, دوبارہ آپ کنفرم کریکٹ کر لیجئے گا فگر کو. یہ ملین ڈالر ہیں جو کہ مل چکے تھے BRT کے لیے, وہ کہاں گئے؟ اس کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 16,500 ارب روپے جو کراچی کا حصہ بنتا تھا. ابھی دوسرے فنڈ تو چھوڑ دیجیے آپ, NFC کو چھوڑ دی, وہ سب چھوڑ دیے. تو میں صبح بتا رہا ہوں جو سندھ کی ترقی کے لیے دیا گیا تھا, جس میں کراچی بھی شامل تھا. یہ کئی بہت ہی مختصر لوگ ٹی وی پہ آگے بتا چکے ہیں اور ڈاکومنٹس موجود ہیں لوگوں کے پاس. 1250 16,500 ارب یہ ہیں, 450 ملین ڈالر یا 420 ملین ڈالر وہ ہیں جو ٹرانس کراچی کو ڈسبرس ہوئے باہر کے اداروں سے. کیا کیا؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ اتنے باہر کے ادارے تو وہ فون پہ نہیں چلتے نا, یا پرچی پہ پیسے نہیں دیتے. اگر کسی نے پراپر تفتیش کر لی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے باہر جانے کے بعد کراچی کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی دے گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے. تو آپ نے کہا شاہراہوں کے لیے, لفظ شاہراہ تو کراچی کی ختم ہوئی, جو شاہراہیں تھیں ان کو پتلی پتلی ٹوٹی بجی گلیوں میں تبدیل کر دیا ہے حکومت وقت نے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بڑھتے ہیں زاہد منصوری صاحب آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے آپ؟ ہم بات کر رہے ہیں مین شاہراہوں کے حوالے سے, تو بیرونی فنڈنگ پر انحصار ہو رہا ہے یا مقامی مالیاتی منصوبہ بندی ہی اس وقت ناگزیر دکھائی دیتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ اس کا کرپشن کا جو ریٹ ہے وہ 80% ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا 40%, 60% لگ جاتا تھا. میں تو 6 مہینے کے لیے ان کو کرپشن فری کر دیں گے تو آپ کے سارے منصوبے مکمل. سر جو چیز پاسبل نہیں ہے اس پہ ہم کیوں بات کریں؟ اب میں بات کروں BRT میں نا 50 کروڑ ڈالر ملے تھے ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. ایک فرانسیسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, اس سے پیسے دیے, اور ایک جائکا شاہراہوں کے حوالے سے, یہ BRT کے لیے, اور جائکا نے دیے اپنے پیسے ان کو اس کے لیے. 3 کمپنی نے ان کو پیسے دیے تھے. اور جب وہ پیسے جو نا, جو آپ جو بات کریں ٹرانس 2 کے جو اس میں نا سارے پیسے ختم ہو چکے. اب ان کے فنڈ میں نا اس کے بالکل ٹرانسپورٹ میں نہیں, ٹرانس 2 کمپنی جو تھی نا, جس کو پہلے انہوں نے دیا تھا نا, کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا, وہ اس کو پیسے ختم ہو چکے ہیں. سمجھ لیں وہ پیسے زیرو ہو چکے ہیں. وہ پیسے کراچی والوں کو دینے پڑیں گے بعد میں. وہ بھی دینے پڑیں گے؟ جی وہ دینے پڑیں گے, کیونکہ وہ تو لون لیا ہے نا, تو لون تو کراچی والے پے کریں گے نا. حکومت تو کل ہے, آج ہے, کل نہیں ہے.
اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں انڈر پاس چل رہا ہے اپنا کریم آباد کا, وہ تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں, 4 سال اس کو بھی ہو گئے. پھر منور چورنگی انڈر پاس لے لیں آپ, وہ بھی ایسے چل رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں جو میگا پروجیکٹ ہے کراچی میں 2008 سے لے کر اب تک کوئی مکمل نہیں ہوا. شارع بھٹو بھی 3 دفعہ بہ چکی ہے, 3 دفعہ شراب پڑ چکے ہیں. یعنی کہ پورے کراچی میں جو اصل میں جو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, انہوں نے پورے کراچی کو صرف کرپشن کا وہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. دبئی میں جائیدادیں بنی ہوئی ہیں, ابو ظہبی میں جائیدادیں بنی ہوئی ہیں ابھی. یعنی کہ سمجھ لیں کہ پورا جو پیسہ کراچی کا جو لگنا چاہیے ڈیولپمنٹ کا, وہ سارا پیسہ وہاں جا رہا ہے. تو اس لیے پورا کراچی آپ چلے نہیں, کراچی اورنگی ٹاؤن چلے آئے, لانڈی کرنگی چلے آئے, یعنی کہ ایون جو ہے نا وہ گڈاب ٹاؤن چلے آئے, میمن گوٹ چلے آئے, تو وہاں چلے آئیں گے نا, وہاں پہ آپ کو لگے گا جیسے نا پتہ نہیں آپ کہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بڑھتے ہیں ارشاد علی شر صاحب آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی؟ میڈم میں ظفر صاحب نے جو کہا نا کہ جو وہاں ٹرانس کراچی پروجیکٹ ہے اس میں ڈائریکٹرز جو ہیں وہ گٹھوں کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. باقی رہی بات جہاں تک کراچی کی, تو وہ فیڈرل ٹیریٹری کیسے بنے گی, اور جو آئینی اس میں راستہ موجود ہے, جو 239 آرٹیکل ہے وہ بھی موجود ہے. اس حوالے سے تو یہ پرانی بھائی والوں کی سیاست ہے, اور جب سے وجود میں آئی ہے ان کی تنظیم تو تب سے لے کر آج تک یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں, اور لوگ کتنا بے وقوف ہوتے رہیں گے ان چیزوں سے. اس کا رزلٹ آپ نے 2023 کے 2018 کے الیکشنز میں بھی دیکھا ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. باقی صرف کرپشن کہنا یا کسی انڈیویڈول کا اسکینڈل کا حوالہ دینا, ریفرنس دینا, اس پہ پوری حکومت کی کارکردگی کو سوالیہ نشان بنانا, یہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں. اس طرح کی اگر بات کریں تو ہر تنظیم میں, ہر زبان بولنے والے لوگوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. انڈیویڈولز کا ریفرنس کبھی نہیں دینا چاہیے, بلکہ جو مکمل طور پر حکومت کی کارکردگی ہے, وہ صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو یا مقامی حکومت ہو, ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ زاہد صاحب نے کہا کہ 80% کرپشن ہے, میں خود ڈی ایم سی میں پچھلے ٹینیور میں تھا 2015 سے 20 تک, ابھی کے ایم سی میں ہوں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہوں مختلف اداروں کا, اور میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو, تو اسکی میں کام ان پہ ہو رہا ہے. میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ کرپشن نہیں ہے یا 100% کوئی صاف ستھرا ماحول ہے, اس طرح بھی نہیں ہے, لیکن جتنا سندھ حکومت سے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. باقی جہاں تک بات ہے مختلف منصوبوں کی, جس طرح زاہد صاحب نے ریفرنس دیے, ان پہ کام چل رہا ہے. کوئی فلائی اوور ہے, کوئی انڈر پاس ہے یا منور چورنگی ہے, ان پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. شارع بھٹو کی جہاں تک بات ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا کوئی بھی حصہ کبھی پانی میں نہیں چلا گیا, بلکہ ایک جگہ پہ تھوڑی سی مٹی تھی, بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ پیچ ورک اس کا کمپلیٹ بھی نہیں تھا, وہ تھوڑا سا مٹی کا ڈھیر تھا جس کو پانی نے, ظاہر ہے پانی زیادہ تھا تو اس کو لے گیا, جس پہ پی ٹی آئی والوں نے بھی شور مچایا تھا. شارٹلی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک اور مطالبہ سامنے کی آیا ہے کہ عالمی بینکوں سے ملنے والے فنڈز کا آڈٹ کیا جائے. کیا بالکل آڈٹ ہونا چاہیے, بالکل آڈٹ ہونا چاہیے. اور بین الاقوامی ادارے جتنے بھی جو فنڈز دیتے ہیں نا, ان کے لیے ان کی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کی کنسلٹنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ہائرڈ کی ہوتی ہیں اور اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید فنڈنگ ہوتی رہتی ہے. ظفر صاحب کو یہ بھی علم میں ہوگی بات کہ جب ورلڈ بینک پیسے دیتی ہے کلک کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں, تو جب تک وہ پہلا حصہ پروجیکٹ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا فیئر طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تب تک دوسرا حصہ نہیں دیتے. اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دبئی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. سر ظاہر منصوری صاحب, شارٹلی آپ سے اس کا جواب جاننا چاہیں گے. جی, اصل میں دیکھیں نا 2008 سے لے کر تک کافی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے کراچی میں, صحیح, وہ بھی اس لیے آئی ہے کہ لیکن شر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے آڈٹ, وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات. ہم نے ایم کیو ایم نے مطالبہ یہ کیا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر صحیح کرنے کے لیے یا K4 کے منصوبے کے لیے یا جسی بھی منصوبے کے لیے جو بھی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, جو ورلڈ بینک نے پیسے دیے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے, جس سے بھی دیے پیسے, اس کو آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کی رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے. واٹر بورڈ کو بھی پیسے ملے ہیں, کے ایم سی کو بھی پیسے ملے ہیں, پھر کلک کے پروگرام میں پیسے ملے ہیں, جس کو بھی ملے نا پیسے, ان کو سب کا آڈٹ ہونا چاہیے. آپ کا موقف آ گیا. ظفر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ شارٹلی سر آپ سے جاننا چاہیں گے ہم. ہاں جی, آڈٹ بالکل ہونا چاہیے, ہمارا مطالبہ, لیکن آڈٹ کرے گا کون؟ پہلی بات تو یہ ہے. اگر انہی کے
مطلوب افراد نے آڈٹ کیا تو اس کی رپورٹ وہی آئے گی جو کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جو انفراسٹرکچر کا حال ہے سب کے سامنے ہے. میرا پھر وہی موقف ہے، اب کوئی پیسے نہیں ملنے چاہیے سندھ گورنمنٹ کو، نہ وفاق سے نہ باہر سے. جو آپ پیسے خرچ کر چکے ہیں اس کا برائے مہربانی آڈٹ کرا دیں کسی انڈیپینڈنٹ اداروں سے، پرائیویٹ اداروں سے، تاکہ عوام کی سمجھ میں آئے کہ اگر آپ نے واقعی کچھ کیا ہے. تیسری بات، محترم پیپلز پارٹی کے ہمارے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے جاتے صرف 2 کام بتا دیں، 2 کام. پورے سندھ تو چھوڑ دیں آپ، صرف کراچی میں اگر یہ کل ان کی حکومت مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں کہتا کہ ختم ہو جاتی ہے، مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی 2 کام بتا دیں جو ہم کراچی والے پیپلز پارٹی کو یاد کریں گے. کراچی میں انہوں نے یہ 2 کارنامے انجام دیے 18 سالہ حکومت. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ MQM پاکستان سے زاہد منصوری صاحب موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور صدر ملیل بار ارشاد علی شر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ چیئرمین کے HRM ظفر الجمیل شیخ صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا، اور مسلم لیگ نون سے بابر انوار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام تر لوگوں کا بہت شکریہ. آج شہر قائد کے بہت سارے ایشوز کو ہم نے اس پروگرام میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اسپیشلی ہم نے بات کی، ظاہر ہے 18 سالہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کافی حد تک شر صاحب مطمئن دکھائی دیے، لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف سامنے آیا. کوئی ان سے ناخوش دکھائی دیتا ہے، کوئی خوش دکھائی دیتا ہے، لیکن شہر قائد کی عوام اس وقت بھی کافی حد تک نالا دکھائی دیتی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ وقت آنے جیسے جیسے وقت گزرے شہر قائد کی عوام کو رام کیا جا سکے، اور وہ تمام تر چیزیں جو وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، وہ تمام تر چیزیں انہیں میسر آ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.